Assalamu alaikum listeners, welcome to Horror Stories by Afia. Horror Stories by Afia में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज की कहानी शेयर की है एक ऐसे शख्स ने जिसकी ज़िंदगी एक लम्हे में बदल गई जब इसने एक पुराना, सुनसान और मनहूस घर किराए पर लिया। आइए सुनते हैं ये खौफनाक कहानी इसी की ज़ुबानी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम काशिफ़ है और जो कुछ मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक याद है। एक ऐसा वाक़या है जिसे मैं जितना भूलना चाहूँ उतना ही वो मेरे ख्वाबों में, मेरी तन्हाई में, मेरे साए के साथ लौट आता है। ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब मेरे वालिदैन एक हादसे में चल बसे। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। रिश्तेदार तो थे मगर वो सिर्फ ताज़ियत तक महदूद रहे। मुझे अपना बोझ खुद ही उठाना था। एक दिन दफ्तर से वापसी पर मेरी मुलाकात एक बुज़ुर्ग खातून से हुई। वो मेरे दफ्तर के करीब एक पुरानी किराए की एजेंसी चलाती थी। जब मैंने किराए के घर की बात की तो उन्होंने फ़ौरन एक घर की तजवीज़ की। ये घर शहर से थोड़ा दूर है, सुकून पसंद लोगों के लिए बेहतरीन है। किराया बहुत कम है क्योंकि मालिक ने कहा है कि बस कोई संभाल ले। मैंने सुना और फ़ौरन तैयार हो गया। अगले दिन उनके साथ जाकर घर देखा। दरवाज़ा बहुत भारी, जंग आलूद सा था। जैसे ही दरवाज़ा खोला एक ठंडी लहर मेरे जिस्म से गुज़र गई। अंदर हर चीज़ पुराने वक्तों की थी। लकड़ी की फर्नीचर, फर्श पर गर्द और दीवारों पर नमी के निशान। एक तरफ कमरा ऐसा था जैसे किसी ने सालों से इस्तेमाल न किया हो। मगर फिर भी मेरी माली हालत देखकर मैंने फ़ैसला कर लिया कि यही घर ले लेता हूँ। पहली रात में थकन से चूर बिस्तर पर लेटा ही था कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं चौंक गया। घर में तो मैं अकेला था। आवाज़ दीवारों से गूंजती हुई आ रही थी। मैं बाहर निकला, सारा घर छान मारा मगर कुछ न मिला। मैंने खुद को समझाया शायद थकन की वजह से वहम हो रहा है। मगर अगली रात फिर वही रोना और इस बार तो साफ अल्फाज सुनाई दिए, अम्मी अम्मी मुझे मत छोड़ो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। अगली सुबह मैं मोहल्ले की एक पुरानी दुकान पर गया। वहाँ एक बूढ़ा शख्स बैठा था। मैंने यूं ही बातों बातों में इस घर का जिक्र छेड़ दिया। वो फ़ौरन खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद आहिस्ता से बोला, बेटा उस घर का माजी बहुत भयानक है। पिछले किराएदार एक माह में ही भाग गए थे। उनकी बीवी ने खुदकुशी कर ली थी। इससे पहले जो रहने आया वो पागल हो गया। मैंने उनकी बात को संजीदा नहीं लिया मगर फिर वो वाक़यात शुरू हुए जिन्होंने मेरी अक्ल, मेरे होश, मेरी नींद सब छीन ली। कभी रात को मेरे बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज़ आती, कभी वॉशरूम से पानी बहने की। मैं जाकर देखता तो सब कुछ खुश्क होता, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते और अक्सर सुबह उठता तो मेरे कमरे में फ़र्श पर गीली छोटी कदमों की निशानियाँ होती, जैसे किसी बच्चे ने चलकर वहाँ खेला हो। एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि सब रिकॉर्ड पर लाऊंगा। एक कैमरा लगाया जो पूरी रात कमरे में चलता रहा। सुबह जब वीडियो देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वीडियो में रात के ठीक 3 बजे एक छोटा सा बच्चा कमरे में दाखिल होता है। वो फर्श पर बैठता है, रोता है और फिर अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और वो गायब हो गया। अब तो मेरा दिल धड़कना भी भूल चुका था। मैं मौलवी साहब के पास गया, उन्हें सारी बात बताई।
وہ میرے ساتھ آئے، گھر میں اذان دی، قرآن پڑھا اور جاتے جاتے کہا، یہ جگہ معمولی نہیں، یہاں قید روحیں ہیں، ان کے ساتھ کچھ ظلم ہوا ہے۔ میں نے کریٹ کر سچ جاننے کی کوشش کی، پرانے اخباروں کی مدد لی، تب جا کر ایک رپورٹ ملی۔ یہ گھر پچھلی دہائی میں خاندان کا تھا، میاں بیوی اور ایک چھوٹی بچی۔ ایک رات خاوند نے شک کی بنیاد پر بیوی کو زندہ جلا دیا اور بچی کو تالے میں بند کر کے گھر کو آگ لگا دی۔ جب فائر بریگیڈ پہنچی، سب کچھ راکھ ہو چکا تھا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ بچی کی چیخیں کیوں آتی ہیں، اس کی ماں کیوں خوابوں میں آ کر کہتی ہے مجھے اپنی بچی چاہیے۔ آخری رات میں نے اپنا سامان پیک کیا، دل میں طے کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دوں گا، مگر قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ رات کے 3 بجے آنکھ کھلی، کمرہ دھواں دھواں تھا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ دیوار پر کسی نے خون سے لکھا تھا، تم بھی جل جاؤ گے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازہ بند، کھڑکیاں بند۔ اچانک ایک عورت کی چیخ سنائی دی، پھر بچی کا رونا اور پھر دیواروں سے خون رسنے لگا۔ میں کلمہ پڑھتا رہا، زور زور سے سورہ یاسین پڑھتا رہا، مگر وہ سایہ وہ دھواں میرے قریب آتا گیا۔ پھر اچانک سب کچھ اندھیرے میں بدل گیا۔ جب آنکھ کھلی میں اسپتال میں تھا۔ بتایا گیا کہ میں 2 دن تک بے ہوش رہا۔ محلے والوں نے مجھے جلتے ہوئے گھر سے نکالا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی وہ گھر تو بالکل صحیح سلامت تھا، نہ آگ لگی نہ کوئی دھواں، جیسے سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہو۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا، نیا فلیٹ لیا شہر کے بیچوں بیچ، جہاں روشنی، آواز اور لوگوں کی گہما گہمی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا شاید شور مجھے اس خاموشی اور اس کے پیچھے چھپے خوف سے بچا لے گا۔ کچھ دن تو ٹھیک گزرے، نیا ماحول، نیا کمرہ اور نئی زندگی۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر پھر ایک رات میں نے خواب دیکھا، وہی بچی، وہی جلے ہوئے چہرے والی عورت، اس بار وہ مجھے ایک بند کمرے میں لے جا رہے تھے۔ عورت نے کہا، ہمیں انصاف چاہیے، اب تمہیں ہمارا دروازہ کھولنا ہوگا۔ میں ہڑبڑا کر جاگا، پسینے میں شرابور۔ خواب کی بات ہوتی تو نظر انداز کر دیتا، لیکن جیسے ہی میں باتھ روم گیا، وہاں آئینے پر خون سے لکھا تھا، ہم واپس آ گئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو اب نئے گھر میں تھا، پر وہ مجھ سے چمٹ چکے تھے۔ اگلی رات میں نے سونے سے پہلے پورے کمرے میں قرآن کی تلاوت کی، کمرے میں اذان کی آواز لگائی، ہر احتیاط کی، مگر عین 3 بجے کمرے کی لائٹ آف، پنکھا بند اور ہوا میں ایک شدید بدبو پھیل گئی، جیسے گوشت جل رہا ہو۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا اور وہ عورت اندر داخل ہوئی، بچی اس کے ساتھ تھی۔ اب کی بار اس نے کہا، اب تم ہمارے ساتھ چلو گے ہمیشہ کے لیے۔ میری زبان بند، آواز غائب، جسم بے جان۔ وہ آ کے میرے قریب جھکی،
اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہم جل کر مرے، تم جلتے رہو گے۔ پھر میں نے ایک لرزتا ہوا منظر دیکھا، خود کو اسی پرانے گھر میں ہاتھ بندھے اور آگ میرے چاروں طرف بھڑک رہی تھی، اور وہ دونوں مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ میں کلمہ پڑھتا رہا، چیختا رہا، مگر آواز باہر نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اچانک میری آنکھ کھلی، مگر یہ خواب نہ تھا۔ میرا بستر جل چکا تھا، میرا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، فائر بریگیڈ آ چکی تھی، پڑوسیوں نے شور سن کر مدد بلائی تھی۔ وہ سب حیران تھے کہ اچانک یہ آگ کہاں سے آ گئی۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، نوکری، شہر، اپنا نام، اور ایک دور دراز گاؤں میں آ کر چھپ گیا، جہاں کوئی فون نہیں، انٹرنیٹ نہیں، کچھ نہیں، بس قرآن، توبہ اور آنسو۔ میں نے گاؤں کے مولوی صاحب سے رجوع کیا جو روحانی علاج کرتے تھے۔ جب میں نے اپنی کہانی سنائی تو وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، یہ صرف آسیب نہیں، یہ بد دعا ہے۔ تم نے اس دروازے کو کھولا جو برسوں سے بند تھا۔ اب وہ روح صرف تمہارے پیچھے نہیں، تمہارے اندر آ چکی ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، میرے اندر؟ مولوی صاحب نے میرا ماتھا چھوا، کچھ پڑھا اور یکا یک پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ بیٹا، وہ عورت اب تمہاری زبان، تمہارے خواب، تمہاری نیند، تمہارے جسم کا حصہ بن چکی ہے۔ تمہیں اگر بچنا ہے تو یا تو اس کی بیٹی کو آزاد کرو یا خود کو ختم کرو۔ میں نے پوچھا، آزاد کیسے کروں؟ وہ بولے، اسے وہ ملنا چاہیے جس سے وہ جڑی ہے، اس کی ماں۔ وہ دونوں الگ ہو کر بھٹک رہی ہیں، اگر ان کی روحیں مل جائیں تو شاید وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ یہ ایک آخری امید تھی۔ میں نے دوبارہ اس منحوس گھر کا پتہ نکالا۔ گھر اب بھی ویسا ہی کھڑا تھا جیسے وقت وہاں رک گیا ہو۔ میں رات کو وہاں پہنچا، ہاتھ میں قرآن، جیب میں ماچس۔ میں نے کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر دونوں ماں بیٹی کو آواز دی، میں آیا ہوں تم دونوں کو آزاد کرنے۔ اگر میری جان درکار ہے تو لو، لیکن تمہاری بیٹی اب بھٹکے گی نہیں۔ تبھی کمرے کا درجہ حرارت گرنے لگا، شیشے چٹکنے لگے، فرش پر دراڑیں پڑنے لگیں۔ ایک سیاہ دھواں پھیلا اور وہ عورت ظاہر ہوئی، جلتا ہوا چہرہ، ٹوٹی ہڈیوں کی آواز، اور ساتھ وہ بچی، آنکھوں میں سناٹا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھی اور پھر دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ دھواں گہرا ہوتا گیا اور اچانک ایک چیخ، ایسی چیخ جو شاید زمین کے نیچے سے نکلی ہو۔ کمرے کی چھت ہلنے لگی اور ایک روشنی کی کرن نیچے اتری۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور جب دوبارہ کھولیں تو وہ دونوں غائب تھی۔ کمرے میں سکون تھا۔ میں باہر نکلا، رات کے اندھیرے میں سانس لی۔ برسوں بعد دل پر سکون سا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا، شاید میں بچ گیا، مگر یہ سوچنا میری سب سے بڑی بھول تھی۔ اگلی صبح جب میں گاؤں واپس آیا تو مولوی صاحب نے مجھے دور سے دیکھا اور فوراً مسجد کی طرف بھاگ گئے۔ میں نے ان کا پیچھا کیا،
لیکن وہ دروازہ بند کر چکے تھے۔ دروازے کے باہر ایک پرچی لگی تھی، اس پر لکھا تھا، تم اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ وہ تمہیں چھوڑ گئیں لیکن تم ان کا وارث بن چکے ہو۔ تم اب جلنے والوں میں سے ہو۔ میں بے اختیار ہنسنے لگا۔ آج جب میں یہ داستان سنا رہا ہوں، میری آواز بدل گئی ہے۔ میری آنکھوں میں آگ کی چمک ہے اور میرے وجود میں وہ عورت بولتی ہے، کیونکہ جب کوئی روح بار بار جلتی ہے تو وہ آخر کار کسی جسم کی تلاش میں نکلتی ہے۔ اب وہ تلاش پوری ہو چکی ہے، کیونکہ وہ جسم اب میں ہوں۔ اگر آپ نے یہ کہانی سنی ہے تو اگلی بار جب آپ آئینے میں خود کو دیکھیں تو ذرا غور سے دیکھنا، کہیں آپ کے پیچھے کوئی اور بھی تو نہیں۔ یاد رکھیں، بعض دروازے صرف کھلنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ کسی کو آپ کے اندر داخل کرنے کے لیے بھی کھلتے ہیں۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی کا اختتام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ مزید ایسی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی بلایات اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں پھر نئی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔